बाब नंबर 24 मुकम्मल हो चुका है। आज का सबक बाब नंबर 25 जुमा की नमाज का बयान के बारे में। जुमा के फ़ज़ाइल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम दिनों से बेहतर जुमा का दिन है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा में एक साथ ऐसी है कि अगर कोई मुसलमान इस वक्त अल्लाह ताला से दुआ करें तो ज़रूर कबूल हो जाएगी। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमुल्लाह ने शरह सफ़र सादा में दो कौलों को तरजीह दी है। पहला कौल यह है कि वो सात यानी वो घड़ी खुतबा पढ़ने के वक़्त से नमाज ख़त्म होने तक की है, और दूसरा कौल यह है कि वो सात आखिर दिन में है, और इस दूसरे कौल को एक कसीर जमात ने इख्तियार किया है और बहुत सी सही अहादीस इसकी मुअय्यद है। शेख देलवी रहमुल्लाह ने फरमाते हैं कि यह रिवायत सही है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जुमा के दिन किसी खादिमा को हुक्म देती थी कि जब जुमा का दिन ख़त्म होने लगे तो इनको खबर कर दें ताकि वो इस वक्त ज़िक्र व दुआ में मशगूल हो जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा का दिन अफजल है। इस दिन कसरत से मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ा करो, वो इसी दिन मेरे सामने पेश किया जाता है। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर कैसे पेश किया जाता है, हालांकि बाद वफ़ात आपकी हड्डियां भी ना होंगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए ज़मीन पर अंबिया अलैहिमुस्सलाम का बदन हराम कर दिया है। यानी आमतौर पर तो हर इंसान का गोश्त वो मट्टी खा लेती है, लेकिन अंबिया अलैहिमुस्सलाम का जो बदन है और जिस्म है वो ज़मीन पर हराम है उनका खाना, इसलिए वो जिंदा रहते हैं। जुमा के आदाब। हर मुसलमान को चाहिए कि जुमा का एहतमाम जुमेरात के दिन से करें। जुमेरात के दिन असर के बाद इस्तिग़फ़ार वगैरह ज़्यादा करें और अपने पहनने के कपड़े साफ कर रखें। अगर खुशबू घर में ना हो और मुमकिन हो तो उसी दिन ला कर रखें ताकि फिर जुमा के दिन इन कामों में इसको मशगूल ना होना पड़े। फिर जुमा के दिन गुस्ल करें, सर के बाल को और बदन को खूब साफ करें, और मिसवाक करना भी इस दिन बहुत फजीलत रखता है। जुमा के दिन गुस्ल के बाद उम्दा से उम्दा कपड़े जो इसके पास हो पहने, और मुमकिन हो तो खुशबू लगाएं और नाखून वगैरह भी कुतरवाएं। जामे मस्जिद में बहुत सवेरे जाए, यानी बहुत जल्दी चला जाए। जो शख्स जितनी जल्दी जाएगा उसी कदर इसको सवाब ज्यादा मिलेगा। जुमा के दिन खा नमाज से पहले या नमाज के बाद सूरह कहफ पढ़ने में बहुत सवाब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन फजर की नमाज में सूरत अलिफ लाम मीम सजदा और सूरत दहर पढ़ते थे। ठीक ठीक। जामे मस्जिद में लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज में सूरत अलिफ लाम मीम और सूरत दहर पढ़ते थे। लिहाजा इन सूरतों को जुमा के दिन फजर की नमाज में मुस्तहब समझकर पढ़ा करें। कभी कभी तर्क भी कर दें ताकि लोगों को इसके वाजिब होने का ख्याल ना हो। जुमा के दिन में नबी अलैहिस्सलाम सूरत जुमा और सूरत मुनाफिकून या सूरत आला और सूरत गाशिया पढ़ते थे। तो इन सूरतों का भी इहतिमाम कर लिया जाए जुम्मे के दिन पढ़ने के, क्योंकि
ایک تو یہ ویسے ان کا ثواب زیادہ ہے، اور دوسرا یہ سنت بھی ہے، اور تیسری بات یہ کہ کسی عمل کی مقبولیت کی یہ نشانی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دن ان کو کر دیا کرتے تھے تو یہ ان کی ایک قبولیت کی نشانی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ تم اس اعمال کو کر دیا کرو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کیونکہ ان اعمال نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ زیادہ لائق بالقبول ہوتے ہیں۔ نماز نماز جمعہ پڑھنے کا طریقہ: جمعہ کی پہلی اذان ہونے کے بعد خطبہ کے اذان ہونے سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھیں، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ پھر خطبہ کے بعد جمعہ کے 2 رکعت فرض امام کے ساتھ پڑھیں، پھر 4 رکعت سنت پڑھیں، یہ سنتیں بھی مؤکدہ ہیں۔ پھر ان کے بعد 2 رکعت سنت پڑھیں، یہ 2 رکعت بھی بعض حضرات کے نزدیک مؤکدہ ہے، لہٰذا مؤکدہ ہی ذہن میں رکھا جائے کہ یہ چونکہ سنت مؤکدہ ہے تو اس کے مطابق اس پر عمل بھی کر دیا جائے، اور اگر کوئی چھوڑے گا تو گناہ ہوگا۔ اب نماز جمعہ کن کن لوگوں پر فرض ہے تو اس کا بیان ہے۔ نماز جمعہ فرض ہونے کی شرطیں: آزاد ہونا، غلام پر نماز جمعہ واجب نہیں، یعنی جمعہ کے فرض ہونے کے لیے آزاد ہونا شرط ہے۔ اگر کوئی غلام ہو تو غلام پر جمعہ فرض نہیں۔ اسی طرح مرد ہونا، عورت پر نماز جمعہ واجب نہیں، اور اگر عورت پڑھ لے آگے اس کی تفصیل آ جائے گی۔ تندرست ہونا، مریض پر جمعہ فرض نہیں۔ مریض سے مراد وہ شخص ہے جو جمعہ کے لیے یا پیادہ مسجد تک نہ جا سکتا ہو، یا چلا تو جائے مگر مرض بڑھ جائے گا یا دیر سے اچھا ہو جائے گا، تو اس صورت میں اس مریض کے لیے بھی یہ گنجائش ہے کہ وہ نہ جائے۔ اور اسی طرح ایسا تیماردار کہ جس کے چلے جانے سے بیمار کی خبرگیری کوئی نہیں کرے گا اور بیمار کو نقصان ہوگا، بیمار کے حکم میں ہے، یعنی وہ تیماردار جو ہمیشہ مریض کے پاس ہوتا ہے، اگر وہ مریض کے پاس سے چلا جائے تو مریض کو کوئی نقصان ہوگا، تو اس صورت میں پھر وہ تیماردار بھی مریض کے حکم میں ہوئے کہ اس پر بھی جمعہ واجب نہیں۔ بڑھاپے کی وجہ سے اگر کوئی شخص کمزور ہو گیا ہو کہ مسجد تک نہ جا سکے تو اس پر بھی نماز جمعہ فرض نہیں۔ نمبر 4، بینا ہونا، یہ بھی شرط ہے نماز جمعہ کے فرضیت کے لیے۔ ایسا نہ بینا جو خود مسجد تک بلا تکلف نہ جا سکتا ہو، اس پر جمعہ فرض نہیں۔ جو اندھا اذان کے وقت مسجد میں ہو یا جو بلا تکلف بغیر کسی کے مدد کے راستوں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر جمعہ فرض ہے۔ اسی طرح شہر میں مقیم ہونا بھی جمعہ کی فرضیت کے لیے شرط ہے، لہٰذا اگر ایک آدمی آزاد بھی ہے، مرد بھی ہے، تندرست بھی ہے اور بینا بھی ہے، لیکن شہر میں مقیم نہیں ہے یعنی مسافر ہے، تو اس صورت میں اس پر نماز جمعہ فرض نہیں، مسافر پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے۔ نمبر 6، جماعت کے ترک کرنے کے لیے جو عذر اوپر بیان ہو چکے ہیں ان سے خالی ہونا، یعنی جو آزار بیان ہو چکے ہیں، مریض ہونا، عورت ہونا، اسی طرح غلام ہونا یا مسافر ہونا، ان سب سے ایک آدمی کا فارغ ہونا، یعنی ان میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پھر اس پر جمعہ واجب ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی عذر موجود ہو تو نماز جمعہ واجب نہ ہوگی۔ اور نمبر 7، اور نمازوں کے فرض ہونے کی جو شرطیں ہیں وہ بھی اس میں معتبر ہے، یعنی عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا۔ جیسے نماز فرض ہونے کے لیے جو شرطیں ہیں تو نماز جمعہ کے فرض ہونے کے لیے بھی وہی شرطیں ہیں۔
مسئلہ: اگر کوئی شخص ان شرطوں کے نہ پائے جانے کے باوجود نماز جمعہ پڑھ لے تو اس کی جمعہ کی نماز ہو جائے گی اور اس کو ظہر کی نماز نہ پڑھنی ہوگی۔ مثلا کوئی مسافر یا کوئی عورت جمعہ کی نماز پڑھ لے، بلکہ ان میں جو مرد مکلف ہو اس کے لیے جمعہ پڑھنا افضل ہے، البتہ عورت کے لیے اپنے گھر میں ظہر کی نماز پڑھنا افضل ہے، کیونکہ نماز جمعہ کے لیے نکلنا پڑے گا گھر سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرصے تک عورتیں مساجد میں آیا کرتی تھیں، پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے زمانے میں فرمایا کرتی تھی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا زمانہ دیکھ لیتے تو ضرور عورتوں کو مسجد سے منع فرماتے، کیونکہ یہ زمانہ فتنہ کا ہے۔ تو جتنا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتا جائے گا اتنا فتنہ بڑھنے کا اندیشہ بڑھتا جاتا ہے۔ اس لیے عورت کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ جمعہ کی نماز ہو یا جو بھی نماز ہو وہ گھر میں ہی پڑھے۔ نماز جمعہ کے صحیح ہونے کی شرطیں: اب یہ جو پیچھے جتنے بھی شرائط گزر گئی ہیں یہ تو اس بارے میں ہے کہ ایک آدمی پر جمعہ فرض کب ہے، یہ تو جمعہ کی فرضیت کی شرطیں تھیں۔ آگے جو شرائط آ رہی ہیں وہ اس بارے میں ہے کہ نماز جمعہ صحیح کب ہوتا ہے اور کہاں صحیح ہوتا ہے۔ ایک آدمی نماز جمعہ پڑھ لے تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، تو کس صورتوں میں کن شرائط کے ساتھ صحیح ہوگی اور کن کے ساتھ صحیح نہیں ہوگی۔ نمبر 1، شہر یا قصبہ یا اس کا فنا ہونا، یہ ضروری ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ گاؤں میں یا جنگل میں نماز جمعہ درست نہیں، لہٰذا اگر کوئی گاؤں میں یا جنگل میں کرا دے تو اس کی مزید تفصیل ابھی آگے آ جائے گی کہ کیا ہے، کس صورت میں کیا حکم ہوگی۔ قصبہ اس مستقل آبادی کو کہتے ہیں جہاں ایسا بازار ہو جس میں 30-40 متصل اور مستقل دکانیں ہوں اور بازار روزانہ لگتا ہو اور اس بازار میں روزمرہ کی ضروریات ملتی ہوں، مثلا جوتے کی دکان بھی ہو، کپڑے کی بھی ہو، غلہ اور کریانہ کی بھی ہو اور دودھ کی بھی ہو، وہاں ڈاکٹر یا حکیم بھی ہو اور معمار و مستری بھی ہو، وغیرہ وغیرہ، تو یہ قصبہ ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی قصبہ ہو جو بالکل شہر سے دور ہو، فاصلے پہ ہو، تو اس صورت میں تو اس میں نماز جمعہ صحیح ہو جائے گی۔ علاوہ ازیں وہاں گلی محلے بھی ہو، ظہر کا وقت ہو۔ نمبر 2، دوسری شرط یہ ہے کہ ظہر کا وقت ہو، بس ظہر کے وقت سے پہلے اور ظہر کا وقت نکل جانے کے بعد نماز جمعہ درست نہیں، حتیٰ کہ اگر نماز جمعہ پڑھنے کی حالت میں وقت جاتا رہے تو نماز فاسد ہو جائے گی، اگرچہ قاعدہ اخیرہ بقدر تشہد کے ہو چکا ہو، اور اسی وجہ سے نماز جمعہ قضا نہیں پڑھی جاتی۔ یعنی جب نماز جمعہ کی قضا ہو گئی تو اس صورت میں ظہر کی نماز پڑھنی پڑے گی، یعنی 4 رکعتیں، اس صورت میں نماز جمعہ کی قضا نہیں ہوگی۔ تیسری شرط، ظہر کے وقت میں نماز جمعہ سے پہلے خطبہ، یعنی لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ نماز جمعہ کے صحت کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ ظہر کے وقت کے اندر اندر ایک خطبہ پڑھ لیا جائے نماز سے پہلے۔ نمبر 4، جماعت، یعنی امام کے سوا کم سے کم 3 آدمیوں کا شروع خطبے سے پہلی رکعت کے سجدے تک موجود رہنا، یعنی خطبے میں بھی 3 آدمی موجود ہو اور پہلی رکعت کے سجدے تک بھی 3 آدمی موجود ہو، تب نماز جمعہ صحیح ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ گو وہ 3 آدمی جو خطبے کے وقت تھے اور ہو اور نماز کے وقت اور ہو، مگر یہ شرط ہے
کہ یہ 3 آدمی ایسے ہوں جو امامت کر سکیں. بس اگر صرف عورتیں یا نابالغ لڑکے ہوں تو نماز نہ ہوگی. اگر سجدہ کرنے سے پہلے لوگ چلے جائیں اور 3 آدمیوں سے کم باقی رہ جائیں یا کوئی بھی نہ رہے تو نماز فاسد ہو جائے گی. ہاں، اگر سجدہ کرنے کے بعد چلے جائیں تو پھر کچھ حرج نہیں، امام اور باقی نمازیوں کی نماز درست رہے گی. نمبر 5، عام اجازت کے ساتھ اور اذان و اشتہار کے ساتھ نماز جمعہ کا پڑھنا. آج کل اشتہار اذان ہی ہے. اذان کسی مسجد میں ہو جائے گی یا عام طور پر مشہور یہ ہو کہ اس مسجد میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، تو اس صورت میں مزید کوئی اشتہار کی ضرورت نہیں ہے. تو اور عام اجازت بھی ہونا ضروری ہے. بس کسی خاص مقام پر چھپ کر نماز جمعہ پڑھنا درست نہیں. مسئلہ، فوج کی یونٹیں جب مشق کے لیے جنگلوں اور ویران علاقوں میں نکل جائیں اور وہاں خیمے لگا کے رہیں تو یہ لوگ جمعہ کی بجائے ظہر کی نماز پڑھیں، کیونکہ جمعہ کے لیے شہر یا قصبہ ہونا ضروری ہے اور یہ لوگ تو جنگل میں ہے. اس وجہ سے ان کی نماز درست نہیں ہوگی. اگر وہ جمعہ کی پڑھیں گے پھر ظہر کی پڑھنی پڑے گی. مسئلہ، جس شہر میں جمعہ متعدد جگہوں پر ہوتا ہو وہاں کے جیل میں جمعہ پڑھنا جائز ہے، جبکہ جیل میں باہر سے کسی غیر متعلقہ آدمی کو آنے کی اجازت نہ ہو. یعنی اگر باہر سے آنے کی اجازت نہ بھی ہو تب بھی وہاں کے اس شہر کے جیل میں جمعہ پڑھنا جائز ہے. اسی طرح شہر یا فنائے شہر میں واقع چھاؤنی یا قلعہ میں نماز جمعہ ادا کرنا درست ہے، اگرچہ ان میں دوسرے لوگ نہ آ سکتے ہو، کیونکہ مقصود نماز سے روکنا نہیں ہے بلکہ انتظام مقصود ہے کہ وہاں پہ انتظامی امور میں خلل آتا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے، محفوظ جگہ ہے، تو اس وجہ سے انتظامی طور پر وہاں پہ پابندی ہے، ورنہ اجازت عام وہاں پہ بھی ہوتی ہے اگر کوئی ان کے انتظام میں خلل نہ آئے. یہی حکم شہر یا فنائے شہر میں واقع اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر کا ہے کہ اگر وہاں پر نماز جمعہ کوئی کرائے تو ٹھیک ہو جائے گی. مسئلہ، فنائے شہر وہ جگہ ہوتی ہے جو شہر کی ضرورتوں مسئلہ، فنائے شہر وہ جگہ ہوتی ہے جو شہر کی ضرورتوں اور مصلحتوں کے لیے متعین ہو، مثلا قبرستان، گھوڑا ڈالنے یا گھوڑ گھوڑ دوڑ یا جنگی مشق اور چاندباری بھی وہی ہے جہاں پہ ان کی نشانہ بازی ہوتی ہے، فوجی اجتماع وغیرہ کے لیے میدان، ہوائی اڈہ اور ریلوے اسٹیشن وغیرہ، یہ سارے فنائے شہر کے حکم میں ہے. لہٰذا اگر یہاں پہ کوئی جمعہ کی نماز کرائیں تو بھی ٹھیک ہو جائے گی. فنائے شہر کا شہر سے اتصال ضروری نہیں اور بیچ میں کیتھوں کے ہونے سے فرق نہیں پڑتا. فنائے شہر کے لیے حدود مقرر نہیں ہے بلکہ یہ ہر شہر کی ضرورتوں کے مطابق ہوتی ہیں. مسئلہ، جو شخص شہر سے قریب کسی گاؤں میں رہتا ہو اور بیچ میں کھیت یا چراگاہ ہوتی ہو لیکن وہ گاؤں مستقل آبادی شمار ہوتی ہو، شہر یا فنائے شہر میں اس کا شمار نہیں ہوتا، تو اگرچہ درمیان کا فاصلہ توڑا ہو اور شہر سے اذان کی آواز گاؤں میں پہنچتی ہو، گاؤں والوں پر جمعہ فرض نہیں. مسئلہ، جمعہ کے لیے مسجد کا ہونا ضروری نہیں ہے لیکن محض لاپرواہی سے یا آسانی کی خاطر اس کو معمول بنا لینا مکروہ تحریمی ہے. یعنی مسجد ضروری نہیں ہے، اگر کوئی صحرا میں بھی جمعہ کی نماز ہوتی ہو لیکن مجمع زیادہ ہو اور وہ شہر سے متصل ہو تو اس صورت میں جائز ہے.
جمعہ کے خطبہ کے مسائل۔ جب لوگ مسجد میں آ جائیں تو امام کو چاہیے کہ ممبر پر بیٹھ جائیں۔ مؤذن اس کے سامنے کھڑے ہو کر اذان کہے۔ اذان کے فوراً بعد امام کھڑا ہو کر خطبہ شروع کر دیں۔ خطبے کے واجبات۔ وقت کا ہونا۔ ضروری ہے کہ خطبہ زوال کے بعد یعنی ظہر کے وقت میں اور نماز جمعہ سے پہلے ہو۔ اگر خطبہ زوال سے پہلے ہو یا نماز جمعہ کے بعد پڑھا جائے تو جائز نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک خطبہ کے کم از کم مقدار ایک مرتبہ سبحان اللہ یا الحمدللہ کہنا ہے۔ اگرچہ اتنے مقدار پر اکتفا کرنا مکروہ ہے، پھر بعض کے نزدیک کراہت تحریمی ہے اور بعض کے نزدیک تنزیہی۔ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک خطبہ کی کم از کم مقدار کا تشہد کے برابر ہونا ضروری ہے، اس سے کم جائز نہیں۔ یعنی امام صاحب کے نزدیک اگر ایک سبحان اللہ کے بقدر یا صرف ایک آدمی نے الحمدللہ رب العالمین تک پڑھ لیا تب بھی خطبہ ہو جائے گا۔ خطبہ ایسے لوگوں کے سامنے پڑھنا جن کے موجود ہونے سے جمعہ درست ہو جاتا ہے۔ ادھر سے کرنا ہو گیا ایک میں خطبہ ایسے لوگوں کے سامنے پڑھنا جن کے موجود ہونے سے جمعہ درست ہو جاتا ہے۔ خطبہ ایسی آواز سے پڑھنا کہ پاس والے سن سکیں، لہٰذا اگر کوئی بالکل دل ہی دل میں پڑھے تو بھی خطبہ نہیں ہوگا۔ خطبہ کی سنتیں اور مستحبات۔ نمبر 1، دونوں حدثوں سے پاک ہونا، یعنی حدث اصغر یعنی وضو بھی ان کا ہو اور غسل بھی ہو، تو یہ ضروری، یہ سنت ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی اس کا غسل بھی نہ ہو اور وضو بھی نہ ہو تو بھی خطبہ ہو جائے گا۔ خطبہ کا ممبر پر پڑھنا، اگر ممبر نہ ہو تو کسی لاٹھی وغیرہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا۔ نمبر 3، خطبہ کھڑے ہو کر پڑھنا، اگر عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھے تو بلا کراہت جائز ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا شخص جمعہ پڑھانے والا موجود ہو تو بہتر یہ ہے کہ دوسرا کھڑے ہو کر خطبہ پڑھیں۔ نمبر 4، خطبہ پڑھنے کی حالت میں منہ لوگوں کی طرف رکھنا۔ نمبر 5، خطبہ سننے والوں کا قبلہ رو ہو کر بیٹھنا۔ نمبر 6، خطبہ شروع کرنے سے پہلے اپنے دل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا۔ نمبر 7، 2 خطبے پڑھنا۔ یہ 2 خطبے پڑھنا کوئی واجب نہیں ہے، سنت ہے، لہذا اگر کوئی ایک بھی خطبہ پڑھ لے تو بھی خطبہ ہو جائے گا۔ نمبر 8، دونوں خطبوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھنا جس میں 3 چھوٹی آیتیں پڑھی جا سکیں، یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 9، دونوں خطبوں کا عربی زبان میں ہونا، کسی اور زبان میں خطبہ پڑھنا یا اس کے ساتھ کسی اور زبان کے اشعار وغیرہ ملا دینا سنت مؤکدہ کے خلاف ہے اور مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 10، خطبہ میں ان مضامین کا ہونا: اللہ تعالیٰ کا شکر ہونا، کا شکر، اللہ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی وحدت کی شہادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، وعظ و نصیحت، قرآن پاک کی آیتوں کا یا کسی صورت کا پڑھنا، یہ سارے مضامین خطبہ میں شامل کرنا یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 11، دوسرے خطبہ میں پھر ان سب چیزوں کا اعادہ کرنا، البتہ دوسرے خطبہ میں بجائے وعظ و نصیحت کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا ہے۔ علاوہ ازیں دوسرے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اصحاب اور ازواج مطہرات خصوصاً خلفائے راشدین اور حضرت حمزہ و عباس رضی اللہ عنہم کے لیے دعا کرنا مستحب ہے۔ بادشاہ اسلام کے لیے بھی دعا کرنا جائز ہے، مگر اس کی ایسی تعریف کرنا جو غلط ہو مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 12،
خطبہ کو زیادہ طول نہ دینا بلکہ نماز سے کم رکھنا، یہ خطبہ کی سنتیں ہیں، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں۔ یہ کیا سوال ہے؟ سوال کیا ہے؟